नमाज वास्ते हाजात और हर मुश्किल का वजीफ़ा। जो शख्स सुबह और शाम में इस नबी दुआ को पढ़ लेगा, अल्लाह की कसम उसको बेहतरीन रिज़्क़ से मालामाल किया जाएगा और वो हर दुख से महफूज रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद हफ़्तों के लिए मुसलसल रोज़ाना के बुनियाद पर यह वजीफ़ा पढ़ने से तंगदस्ती दूर हो जाती है। काफ़ी लोगों ने इस अमल को आज़माया है और अल्लाह ने उनको फ़राख़ी अता फ़रमाई है, उनकी उम्मीदों से बढ़कर रिज़्क़ और दौलत से मालामाल फरमाया है। तवज्जो से इस वीडियो को आखिर तक समाअत फरमा लें और इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल कर लें। जो बंदा ये वजीफ़ा हर नमाज के बाद करेगा, इंशाअल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, उसकी तमाम ज़ाहिरी परेशानियाँ, मोहताजी और अफलास दूर होगा। अल्लाह करीम उसको बेइंतहा अता फ़रमाएगा। आज जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर नहीं हैं, जो कहते हैं कि हमारे घर से तंगदस्ती जाने का नाम ही नहीं लेती, तो ये वजीफ़ा सिर्फ चंद बार पढ़ लो। कई सालों से रुके हुए काम, कई सालों के मसाइल, कई सालों की परेशानियाँ ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। आज हमारी नाकामी की वजह यह है कि हम पर जब भी कभी बुरा वक्त आता है तो हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। पहले पूरे ज़माने के साथ हाथ फैलाते हैं, जब कहीं से कामयाबी नहीं मिलती तो फिर हम अपने रब करीम की बारगाह में आ जाते हैं कि अल्लाह तू वहद ला शरीक है। तो इतने में रब की ज़ात नाराज़ हो जाती है। रब काबा फरमाता है कि वो बंदा तो ख़ुद मेरा मोहताज है जिसके सामने तू हाथ फैलाता हो। रब की ज़ात फरमाती है, जब कोई बंदा किसी बंदे के सामने हाथ फैलाता है तो मैं सख्त नाराज़ हो जाता हूँ, और जब कोई बंदा अपनी मुश्किल में आंखों में आंसू लिए मेरी बारगाह में आता है, ज़िक्र करता है, तस्बीह और तहलील करता है, तो अल्लाह की ज़ात ये फरमाती है कि मुझे हया आती है कि मैं इसको खाली हाथ कैसे मोड़ूँ। फिर अल्लाह पाक उसकी दुआओं को सुनता है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है और उसके लिए ऐसा गैबी दर खोलता है जहाँ पर बंदे का वहम व गुमान भी नहीं होता। तो अल्लाह का कोई वली, अल्लाह का कोई फ़रिश्ता इंसानी रूप में आकर आपकी मदद करता है। आज के दौर में हर बंदा परेशानियों का शिकार है, बेचैनी है, बेइत्मीनानी है। अगर इन परेशानियों का इलाज पूछा जाए तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सुन लो कि अल्लाह की याद ही दिलों का चैन है। गोया बेचैनी और बेइत्मीनानी ज़िक्र अल्लाह से गफलत की वजह है। अल्लाह का ज़िक्र दिल की ग़ज़ा है। दिल अपनी ग़ज़ा ना पाए तो बेचैन ना हो तो क्या हो। मालूम हुआ कि ये परेशानियाँ और हैरानियाँ महज अल्लाह के ज़िक्र से गफलत के बाइस हैं। आप जो भी वज़ाइफ़ करते हैं वो अल्लाह का ज़िक्र है, तो यूँ समझे हर वक्त अल्लाह पाक के ज़िक्र में मशगूल रहता है। तो आपके इस ईमान को ताज़ा करने के लिए ज़िक्र अल्लाह के हवाले से चंद अहादीस मुबारका बयान करूँगी। हर ज़िंदा चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, हर चीज़ की तस्बीह उसके हस्ब हैसियत है। मुफस्सिरीन ने कहा है कि दरवाज़े खोलने की आवाज़ और छत का चढ़खनाया भी तस्बीह करता है, और इन सब की तस्बीह सुबहान अल्लाह व बिहम्दी है। चनाचा हदीस पाक में आता है कि इस रख्त पर कुल्हाड़ा उसी वक्त चलता है जबकि वो ज़िक्र अल्लाह से गफलत इख्तियार करे। जो जानवर ज़िक्र अल्लाह से गाफिल होता है वो ज़िबा कर दिया जाता है। अल्लाह पाक की सारी मखलूक उसकी याद में मसरूफ़ है, एक इंसान ही है जो इसकी याद से गाफिल हो जाता है। जबकि पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं, तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात होकर रब करीम को कैसे भूल सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, मेरे मुतल्लिक मेरा बंदा जो गुमान रखता है मैं उसके लिए ऐसे ही करता हूँ, और मैं उसके साथ ऐसा होता हूँ जब वो मुझे याद करते हैं। मैं उसके लिए ऐसे ही करता हूँ और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने जी में याद करता है तो मैं उसको अपने जी में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी जमात में याद करते हैं तो मैं उसे ऐसी जमात में याद करता हूँ जो इनसे बेहतर हो। अल्लाह पाक अपने बंदों का सजदा बहुत पसंद है, इसलिए इसके महबूब बंदों ने सजदे की राह इख्तियार की।
سجدے کی بہترین صورت نمازیں ہیں، اس کے بعد نفل نمازیں، نفل پڑھنے کا اجر بہت ہے کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں رکھا گیا ہے۔ دن رات میں جتنے چاہے نوافل پڑھیں، لیکن دن رات کی کچھ نفلی نمازیں ایسی ہیں جن کا درجہ فرضوں کے بعد عام نوافل سے قدرے زیادہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے میں جس قدر مسرت اور فرحت ہوتی تھی، اسی قدر کسی اور کام میں نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب جلدی حاصل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے کسی دوست سے عداوت کرے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا، اور میرا بندہ وہی ہے جو فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے حاصل شدہ قرب برقرار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر پناہ مانگے گا تو پناہ دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا خصوصی قرب ملتا ہے، اور یہ صفت اولیاء اللہ کے خواص میں سے بھی ہے۔ بے شک نیکی بندوں کے سر پر چھڑکی جاتی ہے جب تک وہ نماز میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ پاک کا بندہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جس قدر قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کسی چیز سے نہیں اٹھاتا۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا اس کے گھر سے غربت اور محتاجی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ لینے والا ہے تو وہ دینے والا بن جائے گا۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ہر طرف سے سکون ہوگا اور مال اور رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بڑے مختصر اور آسان اعمال سے بیان، ان کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ صرف ایک تسبیح پڑھ لے، گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن یقین کامل سے پڑھنا اور 5 وقت کی نماز اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہی کامیاب، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کامل یقین نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خاص عمل کامل یقین سے کرنے کی دیر ہے، آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، کہیں سے بھی آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دل سے یہ عمل کرنا ہے، جب تک اس عمل کو سمجھو گے نہیں، جلدی سے جلدی بھاگتے جاؤ گے، یہ ویڈیو سکپ کر کے دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بڑی توجہ سے دھیان سے یہ عمل کرنا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، اور نسل در نسل تک امیری کا سایہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے بچنے کے لیے اور فراخ رزق کے لیے کچھ خاص وظائف بیان کروں گی۔ ان اعمال کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آگے بتا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر بھی کریں۔ مالی وسعت کا خاص وظیفہ۔ اللہ پاک نے اپنے صفاتی ناموں میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی ان کا ذکر کرنے والا ہو تو اللہ پاک بے پایا عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا فتاح، یا وہاب، یا باسطو، یا رزاق۔ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مجھ کو میرے اچھے اور پاک اسماء سے یاد کرو، میں تمہاری دعاؤں کو اور حاجات کو پورا کروں گا۔ اللہ پاک کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
اگر تم علم رکھتے ہو پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے، بکثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم کون سے مال جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جسے مشغلہ اور دستور بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رتبہ انسان ہے۔ دراصل غافل دلوں کی عبادت میں سوز و غداز اور عبادت کا شوق بیدار نہیں ہوتا۔ ذکر الہی سے غافل دل کے اندر شیطانی راستے کھل جاتے ہیں، یوں نیکی، بھلائی اور فلاح کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور شیطانی الہام کو وہی دل بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس رحمانی الہام انہی کے دلوں کے اندر راستہ پاتا ہے جو ذکر الہی کے نور سے معمور ہوں، یعنی دل اور زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ شعوری ذکر ہی وہی حقیقی ذکر ہے جو دلوں کو نورانی بناتا ہے، ایمان اور عقائد کو پختہ کرتا ہے، ایک عجیب سی توانائی اور عمیق سکون عطا کرتا ہے، پھر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، ہر اس کام سے اجتناب کرتا ہے جس کو اللہ نے ناپسند قرار دیا ہو۔ اسی ذکر قلبی کو جہاد سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ دستہ غیب کے لیے ایک طاقتور عمل۔ ساتھ اس میں عزم کا وظیفہ بیان کروں گی۔ اگر کوئی شخص مفلس اور لاچار ہو، ذریعہ معاش کوئی نہ ہو، دل میں کوئی بڑا مقصد ہو، بڑی حاجت ہو، اس وقت یہ ساتھ اس میں عزم کا عمل کریں۔ اکثر بزرگان دین کا بلا اتفاق فیصلہ ہے کہ اس عمل مبارکہ کی تسبیح پڑھنے والا حاجت میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی شخص مشکل آ پڑے تو اللہ پاک غیب سے اس میں آسانیاں فرما دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وظیفہ ہر روز کرنا ہے۔ تو آپ کا بھی کوئی مقصد اور حاجت ہو، یہ ساتھ اس میں عزم بتانے لگی ہوں، آپ ان کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو عظیم تر فائدہ ہوگا۔ عمل کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ نماز پنجگانہ کے بعد یعنی نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک آپ نے یہ خالص دل سے اس میں عزم کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود شریف کی تلاوت کریں اور درمیان میں توجہ سے ان 7 اس میں عزم کو پڑھنا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کریں۔ پابندی سے آپ نے یہ عمل 3 ہفتوں کے لیے کرنا ہے، اور جب عمل شروع کریں تو اس میں پابندی اختیار کریں۔ ان اسماء گرامی کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد تو دن میں 5 بار آپ نے نماز پڑھ لیں اور 5 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس عمل کے ہزاروں فوائد ہیں، بے تحاشا لوگوں نے اس عمل کو پڑھا ہے، آزمایا ہے اور بے انتہا ان کو فضیلت اور فوائد ملے ہیں۔ تجربہ شدہ وظیفہ ہے، شان مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، اتنی زیادہ ہے۔ اگر حاجت مند اس کو اپنے ورد میں رکھے گا تو خود ہی اس کے عظیم الشان برکات کو مشاہدہ کریں گے۔ اگر دل سے اور توجہ سے پڑھے گا تو اس کے ذریعے اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ میرے بہن بھائی جو کہ تنگ دست ہوں، مفلس اور لاچاری میں ہوں، ذریعہ معاش کوئی نہ ہو، کوئی مشکل آن پڑی ہو، نماز عشاء کے بعد یہ عمل کریں۔ یا حیو یا قیوم کو 111 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ،
میں بندہ محتاج ہوں، تو میرا پروردگار ہے، جس قدر میرا خرچ ہے، جو میری ضرورت ہے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ یہ عمل بے حد مؤثر ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی ساری تنگی اور ہر کمی دور ہو جائے گی۔ یہ عمل نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ بہن بھائیوں کو ترغیب دینی ہے۔ یقین مانیے یہ وظیفہ اتنا پرتاثیر ہے کہ آپ اس کے کھلے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ فقیر کو بادشاہ بنانے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ دولت آنا شروع ہوگی اور نسلوں تک سے محتاجی ختم ہو جائے گی اور برکت کا سلسلہ نسل در نسل چلے گا۔ رزق زیادہ ملے گا، گھر سے لڑائی جھگڑے بے برکتی ختم ہو جائے گی اور باہمی محبت پیدا ہوگی۔ البتہ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا جھوٹ، بری بات، گالی گلوچ اور بد زبانی سے خود کو بچائے۔ تو ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے اور حسب حیثیت صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے چھوٹے اور بڑے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور استغفار کا باکثرت ورد کرنا ہے۔ جو بندہ استغفار کرے گا تو استغفار کا پڑھنا اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بن مانگے عطا فرمائے گا اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور وسیع رزق ملے گا۔ تو ان وظائف کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی جائز حاجات کو قبول فرمائیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں کوئی نحوست نہیں، اس مہینے میں بھی دیگر مہینوں کی طرح نیکی کے کام کرنا، دعا کرنا اور اللہ سے قربت حاصل کرنا باعث اجر ہے۔ ماہ سفر میں چند اہم اور آسان وظائف درج ذیل ہیں، جنہیں روزانہ معمول بنا لیا جائے یا ہفتے میں کسی بھی دن کر لیا جائے تو انشاءاللہ روحانی فوائد حاصل ہوں گے۔ استغفار، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ پڑھنا، اس سے گناہوں کی معافی، رزق میں برکت اور دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف، درود ابراہیمی یا کوئی بھی مختصر درود شریف روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف ہر مشکل آسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو کھینچتا ہے۔ آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا حفاظت، سکون اور شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے نظر بد، حسد اور جادو کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمہ روزانہ 70 بار پڑھیں۔ یہ ہر قسم کی پریشانی، خوف اور تنگی کے وقت تنہائی مؤثر عمل ہے۔ ماہ سفر کو نحوست والا مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ اس مہینے کو بھی عبادت، ذکر اور دعا کے ذریعے خیر و برکت سے بھرپور بنائیں۔ نیت خالص ہو تو چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔